Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. Question number 1 is, take the correct answer. How many electrons can be accommodated at the most in third shell of the elements? किसी भी एलिमेंट के थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यानी थर्ड शेल में एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो सकती है। अब एक तरीका इसका ये है कि आप इसको याद कर लें, दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको समझ लें। अब समझने का फ़ायदा ये है कि जब आप समझ जाते हैं तो पेपर में आपका आ सकता है, यहाँ पर थर्ड शेल दिया है, पेपर में चौथा शेल देंगे, तो अगर आपने याद किया है तो फिर आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसको समझ चुके हैं तो फिर आपको जिस शेल का भी कहते हैं, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, जिस शेल का भी कहते हैं, फिर आप बता सकते हैं। तो समझने का तरीका क्या है, वो ये है कि हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में कितने आ सकते हैं, 2n²। अगर आप थर्ड में मालूम करना चाहते हैं तो n की जगह पे 3 लगा लें, अगर आप फोर्थ में मालूम करना चाहते हैं तो n की जगह पे 4 लगा लें। यहाँ पर हमसे पूछा गया है थर्ड शेल का, तो n की जगह पे हो जाएगा 3, n² का मतलब है 3²। अब 3² का मतलब है 3 × 3, तो 3 × 3 आता है 9, 9 × 2 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप चौथे के लिए मालूम करना चाहते हैं तो n की जगह पे 4 लगा लेंगे, 4² हो जाएगा 16, 16 × 2 हो जाएगा 32, तो फोर्थ शेल में आ जाएगा 32। इसी तरह अगर आप सेकंड शेल में मालूम करना चाहते हैं तो सेकंड शेल का इस तरह से हो जाएगा 2², 2² का मतलब है 4, 4 × 2 = 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह आप हर शेल के लिए एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कि इसमें मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन आ सकता है, वो इस फार्मूला से कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 18। व्हाट इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, मैंने उसकी एनिमेशन भी आपको दिखाई थी। उस एक्सपेरिमेंट से कौन सी इन्फॉर्मेशन हासिल की गई थी? स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज डिस्कवर्ड। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो शेल है और सेंटर में न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये सारा का सारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अब न्यूक्लियस की बात आती है तो उसमें न्यूट्रॉन भी आता है, और हम जानते हैं कि जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उसका न्यूट्रॉन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, सो ऑप्शन 1 नहीं हो सकता। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड, अभी बता दिया कि इसका डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का न्यूट्रॉन के साथ या न्यूक्लियस के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। तो इसका मतलब है कि अगर इसका न्यूक्लियस के साथ ताल्लुक नहीं था तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी भी डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं हुई है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड। अब अगर आप ज़रा रिमाइंड करा लें तो क्या हुआ था, हमने देखा था कि कैथोड रेज जो आ रहे थे, बाद में उसको नाम दिया है कि ये रेज एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और फिर उसी ट्यूब में से कनाल रेस की डिस्कवरी हो गई थी। कनाल रेस का फिर बताया गया था कि एक्चुअल में ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन जो है बेस्ट वन है, मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम वाज डिस्कवर्ड, ये बाद में किया गया था, इसका डिस्चार्ज ट्यूब के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो वजह आप याद रखें कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आइडेंटिफाइड इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज एंड प्रोटॉन एनोड रेज। इस वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुई है। Question number 3 is, why have isotopes not been shown in the periodic table? आपने देखा होगा कि periodic table में हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात मेंशन नहीं की गई है कि इसके 3 एटम प्रोटियम, ड्यूट्रियम या ट्रेटियम जो है पॉसिबल है। इसका जिक्र जो है पीरियोडिक टेबल में नहीं किया गया है। तो ना करने की वजह क्या है? देखो, आइसोटोप्स का लेक्चर में मैंने समझाया था कि इसका जो मकसद है वो यही है कि आइसो मीन्स सेम एंड टोपस मीन्स पोजीशन। सो सेम पोजीशन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रेटियम की सेम पोजीशन है इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसकी वजह क्या है, इसको अलग क्यों नहीं रखा गया है? Periodic table cannot accommodate a large number of isotope of different elements.
یہ کہہ رہی ہیں کہ پیریوڈک ٹیبل جو ہے اتنے لارج نمبر آف آئسوٹوپ ایکاموڈیٹ نہیں کر سکتا. جیسے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ 41 تک آئسوٹوپ جو ہے وہ پاسبل ہے. ٹھیک ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ایلیمنٹ کے ہیں تو آپ پچھلے ویڈیوز پہ جائیں. سم آف دی آئسوٹوپس آر انسٹیبل اینڈ دے گیو رائز ٹو ڈفرینٹ ایلیمنٹ. ٹھیک ہے، یہ بات بالکل سچ ہے کہ انسٹیبل جو آئسوٹوپ ہوتے ہیں یہ ان کی ڈیکے ہوتی ہے، ریڈیشن ہوتی ہے، ڈفرینٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کا پیریوڈک ٹیبل کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں بنتا ہے. آل دا آئسوٹوپ ہیو سیم ایٹامک نمبر سو دیر از نو نیڈ ٹو گیو دیم سیپریٹ پلیسز. یہ کہہ رہی ہیں کہ جو آئسوٹوپ ہے ان سب کے ایٹامک نمبر سیم ہوتے ہیں. جیسے پروٹیم، ڈیوٹریم اور ٹریٹیم، ہائیڈروجن کے 3 آئسوٹوپس ہیں، لیکن ان سب کا ایٹامک نمبر 1 ہے، اور اس وجہ سے اس کو الگ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو پیریوڈک ٹیبل ہے یہ بنایا گیا ہے آن دا بیسس آف انکریزنگ نمبر آف ایٹامک نمبر. یعنی کہ پیریوڈک ٹیبل کی جو مین پراپرٹیز ہے دیٹ از ایٹامک نمبر. ایٹامک نمبر بڑھ رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہائیڈروجن 1 ہو گیا، ایٹامک نمبر اس کا 1 ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے ہیلیم، ہیلیم کا ایٹامک نمبر آتا ہے 2 یعنی 2. اسی طرح ایلومینیم، بیریلیم، بوران، کاربن، ایٹامک نمبر 1 بائی 1 جو ہے انکریز ہو رہا ہے. اب آئسوٹوپس کی جو ایٹامک نمبر ہوتی ہے، ڈیفینیشن ہم آئسوٹوپ کا یہی کرتے ہیں which have same atomic number but different mass number because of the differences in the neutron at their nucleus. کیونکہ اس میں جو نیوٹران ہوتے ہیں ان کی تعداد ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے آئسوٹوپس بنتے ہیں. تو یہ والا جو آپشن ہے کہ آپشن نمبر سی، آل دا آئسوٹوپ ہیو سیم ایٹامک نمبر سو دیر از نو نیڈ ٹو گیو دیم سیپریٹ پلیسز. ضرورت نہیں پڑی ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ ایکاموڈیٹ نہیں کر سکتے. اگر ضرورت پڑتی تو ایکاموڈیشن کوئی مسئلہ نہیں تھا. آئسوٹوپ ڈو ناٹ شو پیریوڈک بیہیویئر. پیریوڈک بیہیویئر کیا ہوتے ہیں آنے والے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے، لیکن یہ والی بات بھی نہیں ہے صحیح. ایکچوئل وجہ یہ ہے کہ ان سب کا ایٹامک نمبر سیم ہوتا ہے، اور جو پیریوڈک ٹیبل بنا ہے یہ بنا ہے آن دا بیسس آف انکریزنگ ایٹامک نمبر. تو اس وجہ سے آپشن نمبر سی جو ہے یہ کریکٹ آپشن ہے. وچ پارٹیکل از پریزنٹ ان ڈفرینٹ نمبر ان دا آئسوٹوپس. آئسوٹوپس میں الیکٹران، پروٹان، نیوٹران یا دونوں نیوٹران اور الیکٹران ایسا کون سا ہے کہ جس کی تعداد ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ تو سمجھ لیتے ہیں فرام ویری سمپل پروٹیم، اور دوسرا ہم جانتے ہیں ڈیوٹریم، اینڈ تھرڈ ون از ٹریٹیم. پروٹیم میں الیکٹران کی تعداد 1 اور ڈیوٹریم میں الیکٹران کی تعداد 1 اینڈ ٹریٹیم میں بھی الیکٹران کی تعداد 1. اب دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ یہ نیوٹرل ایٹم ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں 1 پروٹان اور اس میں بھی کیا ہوگا 1 پروٹان اور اس میں بھی کیا ہوگا 1 پروٹان. تو ہم کہتے ہیں کہ ایٹامک نمبر از دا نمبر آف الیکٹران پریزنٹ ان دا شیل اراؤنڈ دا نیوکلس، یا ہم کہتے ہیں کہ دا نمبر آف پروٹان پریزنٹ ان دا نیوکلس آف این ایٹم از کالڈ ایٹامک نمبر. تو آئسوٹوپ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کا سیم ایٹامک نمبر ہو، ڈفرینٹ ماس نمبر ہو. اب اگر ہم ماس نمبر کی بات کر لیں تو ماس نمبر میں ہمارے پاس آتا ہے پروٹان اینڈ نیوٹران، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروٹان پلس نیوٹران. تو پروٹان تو تینوں میں سیم ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ایٹامک نمبر سیم ہوتا ہے. تو سیم ایٹامک نمبر کا مطلب ہے کہ اس میں پروٹان کی تعداد سیم ہے. تو جو ہمارے پاس آپشن رہتا ہے وہ نیوٹران کا ہے. تو پروٹیم، ڈیوٹریم اور ٹریٹیم اس میں 0 نیوٹران، اس میں 1 نیوٹران اور اس میں 2 نیوٹران. اس وجہ سے ان کا ایٹامک ماس 1، اس کا پروٹان 1 اور نیوٹران 1 2 ہو جائے گا. یہ پروٹان 1 اور 2 نیوٹران یہ ہو جائے گا 3 ٹریٹیم. ٹھیک ہے. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن نمبر بی، دیٹ از نیوٹران. In which isotope of oxygen there are equal number of proton, electrons and neutron. کس آئسوٹوپ آف آکسیجن کے ایکول نمبر آف پروٹان، الیکٹران اینڈ نیوٹران ہے؟ وہ آئسوٹوپ کہ جس میں الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران کی تعداد ایکول ہو، وہ آئسوٹوپ کون سا ہے؟ 17، 16 یا پھر 18. دیکھو آئسوٹوپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیم ایٹامک نمبر. اب اس کا ایٹامک نمبر کتنا ہے؟ دیٹ از 8. اس کا ایٹامک نمبر
8 اور اس کا ایٹامک نمبر 8۔ اب 8 کا مطلب ہے کہ اس میں 8 کیا ہوں گے؟ پروٹان ہوں گے، اور 8 جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ 8 اس میں الیکٹران ہوں گے۔ ان تینوں میں پروٹان اور الیکٹران کی تعداد 8 8 8 ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر تعداد ہم لیتے ہیں نیوٹران کا 8 تو پروٹان کی تعداد کیا ہے؟ 8 ہے، تو 8 جمع 8 کیا ہو جائے گا؟ 16 ہو جائے گا۔ تو 8 جمع 8 16 کا مطلب ہے کہ یہ والا ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں 8 الیکٹران ہے۔ کیوں 8 الیکٹران ہے؟ کیونکہ اس کا ایٹامک نمبر 8 ہے۔ کیوں اس میں 8 پروٹان ہے؟ کیونکہ اس میں 8 الیکٹران ہے اور اس کا ایٹامک نمبر بھی 8 ہے۔ تو 16 کا مطلب ہے کہ اس کا ماس نمبر کیا ہے؟ 16 ہے، 16 ہے۔ یہ 16 کیسے پاسبل ہے؟ اب ماس نمبر ہوتا ہے جب آپ پروٹان اور نیوٹران کو جمع کرتے ہیں، پروٹان کی تعداد ہم جانتے ہیں کہ 8 ہے، اور اگر یہ ٹوٹل 16 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 16 مائنس 8 یا 8 جمع 8 16، تو O16 جو ہے کریکٹ آپشن ہے۔ اس میں الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران کی تعداد ایکول ہے، جو کہ 8 8 اینڈ 8 ہے۔ نیکسٹ کوشچن از what will be the relative atomic mass of nitrogen given the abundance of its two isotopes nitrogen 14 and nitrogen 15 are 99.64 and 0.35 respectively کا مطلب ہے کہ جو پہلے دیا ہے نائٹروجن 14 اس کی abundance فرسٹ ہے، اور نائٹروجن 15 کی بعد میں ہے جو کہ آتا ہے 0.35۔ اب اگر آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں تو کچھ ٹائم بعد لازمی بات ہے آپ سے بھول جائے گا کہ what was the correct answer، یا اگر آپ یاد کر لیتے ہیں کہ یہ والا آنسر ہے، پیپر میں آپ کو کوشچن آتا ہے کسی اور آئسوٹوپس کا، پھر آپ کیا کریں گے؟ یا اس کا ترتیب الٹا کر دیتے ہیں، اس کو اے کی جگہ پہ ڈی اور ڈی کی جگہ پہ سی لکھ کر دیتے ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس کو سمجھنا لازمی ہے۔ دیکھو پرسنٹ ایبنڈنس جب آپ کو دی ہوتی ہے، ریلیٹیو ایٹامک ماس اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز یہ آئسوٹوپک ماس ہے اور اس کی ایبنڈنس یہ ہے، اور 82 کی جو ماس والی ایبنڈنس ہے وہ 12 ہے، 83 والی، یعنی کہ آپ کو جو 2 دیا ہے، تو سمپل فارمولہ آپ یاد کر لیں۔ فارمولہ اس طرح سے ہے کہ نائٹروجن 15 کا آپ کو بتایا ہے کہ نائٹروجن 15 جو ہے وہ 99.64% ہے، ٹھیک ہے، اور جو نائٹروجن 15 ہے اس کا 0.35 ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ نائٹروجن 14 کا اس طرح سے پہلے ایبنڈنس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوگا، اور پھر جو نائٹروجن 15 کی ایبنڈنس ہے اس کے ساتھ اس کو اپلائی کرنا ہوگا۔ جب آپ ان دونوں کو اپلائی کرتے ہیں پھر آپس میں کیا کر لیتے ہیں؟ جمع کرتے ہیں، اور جمع کے بعد آپ 100 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ چلو آؤ دیکھتے ہیں اس کا کہ کیا آنسر آتا ہے۔ تو دیکھو یہاں پہ جو 14 ہے اس کی ایبنڈنس ہے 99.64، تو اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 14 ود 99.64 تو اس سے آپ کو یہ مل جاتا ہے 1394.96، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 15 کی جو ایبنڈنس ہے وہ 0.35% ہے، تو 15 ملٹیپلائی بائی 0.35 سے آپ کو مل جائے گا 5.25۔ اب 5.25 کو جب آپ جمع کرتے ہیں کس چیز کے ساتھ؟ فرسٹ ون کے ساتھ، جیسے یہاں پہ میں نے دکھا دیا کہ اس کا آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سم کرنا ہوگا، جیسے یہاں پہ جمع دیا ہے تو یہ بھی جمع کر لیتے ہیں۔ جمع کرنے پہ آپ کو کیا مل جاتا ہے؟ جمع کرنے پہ آپ کو جو ہنسا مل جاتا ہے وہ ہے 1400.21۔ ڈیوائیڈ کرتے ہیں کس چیز پر؟ 100 پر، کیونکہ ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ 100 ہے، تو 100 میں سے آپ سے پوچھا گیا ہے، تو اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کس چیز پر؟ 100 پر، تو اس سے آپ کو مل جاتا ہے 14.0021۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے آپشن پہ موجود ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 14.02 14.0021، تو جو ہمارے پاس آنسر آ رہا تھا وہ آ رہا تھا 14.0021، اور یہ 14.2، تو دیکھو اس کا تقریباً جو ہے 14 ہے، 14 کے ساتھ آپ کو آپشن دیے ہیں، تو آپ اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے، پہلے ایبنڈنس کو
یعنی 14 کی 99 ہے تو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں، 15 کی 0.35 ہے تو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں، اور پھر اس سے جو آتا ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہوگا، جمع کرنا ہوگا۔ دونوں کو جمع کرنے کے بعد آپ اس کو 100 پہ ڈیوائڈ کر لیں تو اس سے آپ کو آنسر مل جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ ماس نمبر از دا سم آف پروٹان اینڈ نیوٹران، تو سم آف پروٹان اینڈ نیوٹران میں اشاریہ یعنی فریکشن میں پروٹان اور نیوٹران تو نہیں آ سکتے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایٹامک ماس جو آپ لیتے ہیں 1.008 آف ہائیڈروجن، اب 1.008 جو 008 ہے یہ ہاف پروٹان آیا ہے یا ہاف نیوٹران، تو وہ ایکچوئل میں آتا ہے ریلیٹیو ایٹامک ماس، ایوریج لیتے ہیں سب کا، پھر جا کے وہ پیریڈک ٹیبل میں وہاں پر لگا دیتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن از ہاؤ از ریڈیو کاربن ڈیٹنگ یوزفل فار آرکیالوجسٹ۔ آرکیالوجسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پچھلے زمانے کی جو میٹیریل ہوتے ہیں جو ان کی اسٹڈی کرتے ہیں وہ آرکیالوجسٹ کہلاتے ہیں۔ تو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جو کاربن 14 ہے اس میں سے کتنے کاربن کی ڈیکے ہوئی ہے، تو اس ڈیکے سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فاسل موجود ہے اس فاسل کی جو گزری ہوئی لائف ہے وہ کتنی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ریڈیو کاربن ڈیٹنگ، چونکہ اس میں کاربن استعمال ہوتا ہے تو اس وجہ سے کاربن ڈیٹنگ کا نام دیا ہے۔ اٹ ہیلپس ڈیٹرمائن دا ایج آف آرگینک میٹر، اٹ ہیلپس determine the composition of matter, it helps determine the usefulness of matter, it helps determine whether the matter is radioactive or not۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ آرکیالوجسٹ جو ہوتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے فاسل کے ساتھ۔ it helps determine the age of organic matter، کہ جو کاربن اس میں موجود ہے کاربن 14 لیٹ سپوز، اس میں سے کتنے پرسنٹ کاربن 14 کی تعداد موجود ہے۔ اگر کاربن 14 کی تعداد زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ریسنٹلی آرگینک میٹر کی ڈیتھ ہوئی ہے یا آرگینزم کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اگر کاربن 14 کی نہیں ہے یعنی اس کا اپنا ایک فارمولہ ہے جس کی مدد سے وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی یہ جو آرگینک میٹر ہمیں ملا ہے اس کی کتنی ایج ہو سکتی ہے، یہ کتنے سال پرانا ہے۔ آپ نے بیالوجی میں دیکھا ہوگا ملین ایئرز کو، ڈائناسور کی جب بات آتی ہے بلین ایئرز کو، تو ملین بلین کی جو بات وہ بتاتے ہیں دیٹ از بیکاز آف ریڈیو کاربن ڈیٹنگ بتاتے ہیں۔ سو دا کریکٹ آپشن از اٹ ہیلپس ڈیٹرمائن دا ایج آف آرگینک میٹر، دا کریکٹ آپشن از آپشن نمبر اے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ میجر کاربن 14 ڈیکے ٹو ایسٹیمیٹ ایج۔ نیکسٹ کویشچن از what does keep the particle present in the nucleus intact؟ کہ جو نیوکلس میں موجود پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں یہ کیسے ایک ساتھ جو ہے رہتے ہیں۔ آپشن اے پارٹیکل آر ہیلڈ ٹوگیدر بائی اسٹرانگ نیوکلیئر فورس۔ اب ٹھیک ہے اندازہ ہو جاتا ہے لیکن سارے آپشن آپ نے پہلے پڑھنے ہوتے ہیں۔ پارٹیکل آر ہیلڈ ٹوگیدر بائی ویک نیوکلیئر فورس، تو یہاں پر اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہے، یہاں پر ویک نیوکلیئر فورس ہے، باقی دونوں میں سیم ہے۔ پارٹیکلز آر ہیلڈ ٹوگیدر بائی الیکٹروسٹیٹک فورس۔ الیکٹروسٹیٹک فورس ہمیشہ سے یاد رکھیں یہ اپوزٹ چارجز میں موجود ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں کہ نیگیٹو اور پازیٹیو میں جو فورس آف اٹریکشن ہوتا ہے اس کو الیکٹروسٹیٹک فورس۔ اب نیوکلیس کی بات ہو رہی ہے تو نیوکلیس میں کیا ہوتے ہیں پروٹان جس پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے لیکن دوسرا ہوتا ہے نیوٹران جس پر کوئی چارج نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن تو نہیں ہو سکتا۔ پارٹیکلز آر ہیلڈ ٹوگیدر بائی ڈائی پولر فورس۔ ڈائی کا مطلب ہوتا ہے 2 اور 2 پولز کا مطلب ہے کہ ایک پازیٹیو ہو دوسرا نیگیٹیو ہو، یا یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ پازیٹیو پازیٹیو نیگیٹیو نیگیٹیو، بہرحال اس میں 2 پولز آتے ہیں، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے نیوکلیس میں موجود پروٹان اور نیوٹران کی۔ تو ہمارے پاس یہ لاسٹ 2 آپشن تو بالکل نہیں ہو سکتے، اس میں ایک ہے اسٹرانگ نیوکلیئر فورس دوسرا ہے ویک نیوکلیئر فورس۔ تو اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہی کافی ہوگا پروٹان اور نیوٹران کو دونوں نیوکلیس میں رکھنے کے لیے۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے، دیٹ از اسٹرانگ نیوکلیئر فورس پروٹان اور نیوٹران کو نیوکلیس میں کمبائن رکھتا ہے۔
Next, how do electrons keep themselves away from the oppositely charged nucleus? Oppositely charged nucleus means کہ نیوکلیس میں کیا ہوتے ہیں, پروٹان ہوتے ہیں جس پر کیا ہوتا ہے, پازیٹیو چارج. اب الیکٹران جو ہے یہ اراؤنڈ دا نیوکلیس ایسے کیا کر رہے ہوتے ہیں, ریوالونگ اراؤنڈ دا نیوکلیس. تو آپ سے پوچھا گیا ہے کہ یہ جو الیکٹران جو یہاں پر ریوالونگ کر رہا ہے یہ پروٹان کی طرف آتا کیوں نہیں ہے, یعنی نیوکلیس میں کیوں نہیں آتا جب اپوزٹلی چارج اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے اوپر میں نے بتایا کہ الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن اس میں موجود ہوتی ہے, تو اس کے باوجود یہ نیوکلیس میں کیوں نہیں آتا. بائی کیپ دیم سیلفس اسٹیشنری, یہ خود کو یعنی الیکٹران خود کو کیا کرتا ہے, اسٹیشنری ساکن حالت میں رکھتا ہے. یہ آپشن بالکل نہیں ہو سکتا کیونکہ الیکٹران جو ہے یہ کنٹینیوسلی موشن میں ہوتا ہے اراؤنڈ دا نیوکلیس شیل میں, یہ نہیں ہو سکتا. بائی ریوالونگ اراؤنڈ دا نیوکلیس ڈیو ٹو دیئر ویو لائک نیچر. ویو لائک نیچر کا مطلب ہے کہ اب سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے مومنٹ نہیں کرتا بلکہ یہ الیکٹران جو ہے ایسے ویو فارم میں. اب اس ویو کا نیوکلیس کی طرف نہ جانے کی وجہ بنتی ہے, وہ بتاتا ہوں. میگنیٹک فیلڈ اراؤنڈ دا نیوکلیس کی میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے یہ نہیں آتا. اب دیکھو یہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہوگا کہ اگرچہ ان کے درمیان یہاں پر اگر الیکٹران موجود ہے, اس پر نیگیٹو چارج ہے, یہاں پر پروٹان ہے جس پر پازیٹیو چارج ہے, ان کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہے دیٹ از الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ چاہے یہ ویو فارم میں ایسے موومنٹ کر رہا ہو یا اسٹریٹ لائن میں کر رہا ہو, الیکٹران کا اپنا ایک فورس ہوتا ہے. جیسے یہ اندر کی طرف کھینچ رہا ہے پروٹان, وہ فورس جس کو ہم کیا کہتے ہیں, سینٹریفیوگل فورس کہتے ہیں, وہ اس کو باہر کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس وجہ سے یعنی سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے یہ مجبور ہے کہ یہاں پر کیا کرے گا, ریوالو اراؤنڈ دا نیوکلیس. سو بائی ریوالونگ اراؤنڈ دا نیوکلیس کی وجہ سے جو کہ سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے کر رہا ہے, یہ پروٹان کی طرف نہیں آ سکتا. سو دا کریکٹ آپشن از بائی ریوالونگ اراؤنڈ دا نیوکلیس. کیوں؟ کیونکہ اگرچہ اس میں کیا ہے, اس پر نیگیٹو چارج ہے اور دوسرا جو ہے نیوکلیس میں جو موجود ہے جس پر پازیٹیو چارج ہے, جن کے درمیان الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن ہے, لیکن یہ الیکٹران جو کہ کنٹینیوسلی موومنٹ کر رہا ہے تو سینٹریفیوگل فورس اس کو باہر کی طرف کھینچ رہا ہے. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن نمبر بی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جتنا الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن ہے اس کے برابر اپوزٹ ڈائریکشن میں سینٹریفیوگل فورس آف اٹریکشن ہے. سو بائی ریوالونگ اراؤنڈ دا نیوکلیس جو ہے یہ الیکٹران خود کو اپوزٹلی چارج نیوکلیس سے کیا کرتا ہے, اوے رکھتا ہے, یعنی نیوکلیس میں گر کر تباہ نہیں ہوتا. نیکسٹ کوشچن, اگین کنفیوزنگ اینڈ کنسیپچول. Rubidium consists of two isotopes, rubidium 85 and 87. The percent abundance of the light isotope is 72%. What is the percent abundance of the heavier isotope? اس کی percent abundance کتنی ہے؟ تو اس کی percent abundance کتنی ہے? Its atomic mass is 85.47. تو یہاں پر ایک سمپل ٹرک سے آپ یہ کویسچن سالو کر سکتے ہیں. دیکھو آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس کے 2 آئسوٹوپس ہیں. اب ایک کی ایبنڈنس جو ہے وہ 72% ہے, دوسرا کا آپ نے بتانا ہے. اب ٹوٹل ایبنڈنس کتنی ہوتی ہے؟ ٹوٹل ایبنڈنس ہوتی ہے 100. اب اگر ایک کی ہے 72.2% تو دوسرے کی کتنی ہو جائے گی؟ 100 مائنس 72.2 اگر ہم کر لیں تو اس سے ہمیں کیا مل جائے گا؟ 27.8. کیونکہ ٹوٹل آئسوٹوپس کی مقدار 2 ہے. اگر ایک 72% ہے تو دوسرا کیا ہو جائے گا؟ 100 مائنس کیا ہو جائے گا؟ 72.2%. تو یہ آتا ہے 27.8%. سو ہیویئر آئسوٹوپ ایبنڈنس کتنی ہوگی؟ ہیویئر آئسوٹوپ جو ہے 27.8%, یعنی 100 مائنس آپ یہ کر لیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو میں سے ایک دیا ہے تو 100 سے ٹوٹل آپ 100 جو کہ ٹوٹل ہے اس سے آپ نے ایک کو کیا ہوگا
مائنس کرنا ہوگا اس سے آپ کے دوسرے کی ابانڈنس معلوم کر سکتے ہیں. نیکسٹ از کویسچن نمبر 2. کویسچن فار شارٹ آنسر. Why is it said that almost all the mass of an atom is concentrated in its nucleus? یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ایٹم کی جو آلموسٹ ماس ہوتی ہے وہ اس کے نیوکلیس میں ہوتی ہے؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا ہم سمپل آنسر دے سکتے ہیں کہ the nucleus contain proton and neutron which contribute nearly all the atom's mass. جو ایٹامک ماس ہوتا ہے وہ اس کے نیوکلیس میں ہوتا ہے جس میں پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں. الیکٹران چونکہ لوکیٹڈ ان دا الیکٹران کلاؤڈ یا جس کو ہم شیل کہتے ہیں وہاں پر ہوتا ہے اور جس کی ماس تقریباً پروٹان کے 1/1836 ٹائم کم ہوتا ہے. یعنی کہ پروٹان کو اگر آپ 1836 ٹائم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کا جو ایک حصہ آتا ہے وہ ایک الیکٹران کے برابر ہوتا ہے. اب یہ چونکہ اراؤنڈ دا نیوکلیس شیل میں ہوتا ہے تو نیوکلیس کی وجہ سے جس میں پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں اس کا جو سارا کا سارا ایٹامک ماس ہوتا ہے اس کے نیوکلیس میں ہوتا ہے. کویسچن نمبر 2 از وائی آر ایلیمنٹس ڈفرینٹ فرام ون another. ایلیمنٹ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ کیوں ہے؟ ایلیمنٹ ڈیفرڈ بیسڈ آن دیئر ایٹامک نمبر. ایک ایلیمنٹ دوسرے ایلیمنٹ سے ڈیفرنٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک ایلیمنٹ کا ایٹامک نمبر دوسرے ایلیمنٹ کے ایٹامک نمبر سے مختلف ہوتا ہے. اب یہ کیوں مختلف ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں نمبر آف پروٹان، ایٹامک نمبر ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم نمبر آف پروٹان لیتے ہیں انسٹیڈ آف الیکٹران، اگرچہ ان میں الیکٹران اور پروٹان کی تعداد سیم ہوتی ہے. تو ایچ ایلیمنٹ ہیز اے یونیک پروٹان کاؤنٹ. ہر ایلیمنٹ میں پروٹان کی تعداد الگ ہوتی ہے، یونیک ہوتی ہے، خاص ہی ہوتی ہے، نایاب ہوتی ہے، یعنی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور وہ اس کی کیمیکل آئیڈینٹیٹی ہوتی ہے، کیمیکل پہچان ہوتی ہے. یعنی ایٹامک نمبر ڈیفرنٹ ہوتا ہے بیکاز آف ڈفرینٹ نمبر آف پروٹان. اس وجہ سے ایک ایلیمنٹ جو ہے دوسرے ایلیمنٹ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اینڈ اس کا آپ دوسرا آنسر اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں why are elements different from one another. Elements differ from one another because each element has a unique number of proton in its nucleus. یہاں پر پروٹان کا ذکر کیا ہے، ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے this atomic number. یہ پروٹان کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ ایکچوئل میں ایٹامک نمبر ہوتی ہے. determine its chemical properties and distinguishes one element from one another. کیمیکل پراپرٹیز اس کی کیا کرتی ہے؟ ڈٹرمائن کرتی ہے اور اسی طرح سے دوسرے ایلیمنٹ سے ڈفرینٹ کر لیتا ہے. How many neutron are present in bismuth 210. اس کا ایٹامک نمبر 83 کا مطلب ہے کہ اس میں پروٹان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 83. اور سیم جو ہے الیکٹران کی تعداد ہوگی، یعنی کتنی؟ 83. اب اس میں نیوٹران کی تعداد آپ کیسے معلوم کریں گے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے the number of neutron is given by the mass number minus the atomic number. for bismuth 210 کیا ہو جائے گا؟ نیوٹران 210 جو کہ اس کا ماس نمبر ہے مائنس 83 جو کہ اس کا ایٹامک نمبر ہے، تو اسے آ جائے گا 127. اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میرا جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے تو پروٹان کے ساتھ 127 کو جمع کر لے، واپس اگر آپ کو ملتا ہے 210 تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ماس نمبر آتا ہے بیکاز آف دی سم آف پروٹان اینڈ نیوٹران پریزنٹ ان دا نیوکلس آف این ایٹم. سو نیوٹران از اکول ٹو ماس نمبر مائنس ایٹامک نمبر. اس سے آپ کو کیا مل جائے گا؟ 127. نیکسٹ کویشچن از وائی از ٹریٹیم کا مطلب ہے کہ جس کا ماس نمبر 3 ہو از اے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ. شاید اگر آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیوی واٹر از D2O. اگر آپ لیکچر میرا دیکھا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ D2O از اے ہیوی واٹر انسٹیڈ آف T2O. عام طور پر تو H2O ہوتا ہے جو کہ پروٹیم کا ہوتا ہے، لیکن ہیوی واٹر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ٹریٹیم ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم لیتے کون سا ہے؟ ڈیوٹریم. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹریٹیم ہے انسٹیبل ہوتا ہے، اور یہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے کس میں آتا ہے؟ ڈیوٹریم میں آتا ہے. تو یہ آپ سے کہتے ہیں کہ جو ٹریٹیم ہے یہ ہی ریڈیو ایکٹیو کیوں ہے، دوسرا ڈیوٹریم ریڈیو ایکٹیو یا پروٹیم جو ہے وہ ریڈیو ایکٹیو کیوں نہیں ہے؟
سو ہم اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں ٹریٹیم از ریڈیو ایکٹیو. اگر آپ کو یہ کلیئر دکھائی نہیں دے رہا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. اپنے یوٹیوب کے رائٹ سائڈ پہ آپ کو جو ڈاٹ کا ایک آپشن نظر آتا ہے اس کو کلک کریں. وہاں پر ویڈیو کوالٹی جو ہے وہ HD کر لیں, ہائی ویڈیو کوالٹی کر لیں, آپ کو کلیئر کٹ دکھائی دے گا کیونکہ ریکارڈنگ جو ہے وہ بالکل صاف ہو رہی ہے. تو ٹریٹیم از ریڈیو ایکٹیو بیکاز اٹس نیوکلیس از انسٹیبل. اس کا نیوکلیس کیا ہوتا ہے؟ انسٹیبل ہوتا ہے, جو کہ میں آلریڈی پڑھا چکا ہوں. اب انسٹیبلٹی کی وجہ کیا ہے وہ بھی جان لیں. It has 1 proton and 2 neutron and the imbalance lead to beta decay. اس میں جو پروٹان ٹو نیوٹران ریشو ہے وہ امبیلنس کرتا ہے ٹریٹیم کو, causing it to emit radiation and transform into helium 3. اور یہ ہیلیم 3 میں کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفارم ہوتا ہے. تو اس کا ہم جواب اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ ٹریٹیم ہیز 2 نیوٹران, جو کہ انسٹیبل نیوٹران ٹو پروٹان ریشو ہے فار ہائیڈروجن. اب پروٹیم میں اگر آپ دیکھ لیں اس میں تو نیوٹران نہیں ہے. ڈیوٹریم میں دیکھ لیں 1:1 ریشو ہے نیوٹران ٹو پروٹان, لیکن اس میں 2:1 ریشو ہے کیونکہ اس میں نیوٹران کی تعداد 2 ہوتی ہے. تو اس انسٹیبلٹی کی وجہ یہ ہے, یہ نیوٹران ٹو پروٹان ریشو فار ہائیڈروجن. دس امبیلنس کازز دا نیوکلس ٹو ڈیکے via beta emission to achieve stability. تو یہ انسٹیبل اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں نیوٹران ٹو پروٹان ریشو جو ہے وہ اس کو انسٹیبلائز کرتا ہے. نیکسٹ کوشچن از ہاؤ کین این ایٹم ایبزارب اینڈ ایوالو انرجی. ایک ایٹم کب انرجی ایبزارب کرتا ہے اور کب انرجی ریلیز کرتا ہے؟ تو اس کا ہم آنسر اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ایٹم ایبزارب انرجی when electron transition to higher energy level. بورز ایٹامک ماڈل میں نے ڈیٹیل میں سمجھایا ہے کہ فرسٹ شیل سے اگر جاتا ہے سیکنڈ شیل میں الیکٹران, تو وہ کب جائے گا؟ جب یہ اماؤنٹ آف انرجی جو اس کو فرسٹ سے سیکنڈ لے جانے کے لیے کافی ہو, انرجی ایبزارب کرے گا. اور جب یہ لوور انرجی شیل سے جائے گا ہائر انرجی شیل میں, تو اس کو ہم نام دیتے ہیں ایکسائٹیشن اسٹیٹ, ایکسائٹیشن یا ایکسائٹیڈ اسٹیٹ. دی ایمٹ انرجی, یہ انرجی کب ریلیز کرے گا؟ یہ انرجی ان دا فارم آف لائٹ چونکہ ریلیز ہوتی ہے. سو اٹ ایمٹ انرجی اور لائٹ وین الیکٹران ریٹرن ٹو لوور انرجی لیول. جب ہائر سے نیچے میں آئے گا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو انرجی اس نے ایبزارب کی تھی وہ واپس سے کیا کرے گا؟ ریلیز کرے گا. دس پروسیس فالوز کوانٹائزڈ انرجی لیول. فرسٹ میں ہے تو کوانٹا پاکٹ میں انرجی گین کرے گا تاکہ سیکنڈ میں پہنچ سکے, بیچ میں نہیں رہ سکتا. سیکنڈ سے تھرڈ میں جانا چاہتا ہے تو اس پاکٹ میں انرجی گین کرے گا جس سے وہ سیکنڈ سے تھرڈ میں جا سکے. ہم اس کا جواب اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ این ایٹم ایبزارب انرجی وین ایٹ electron move from a lower energy level to a higher one. یعنی جب ایکسائٹ ہوگا, ایکسائٹیشن میں جائے گا. when these electrons return to a lower energy level, the atom emits energy in the form of light or other radiation. تو دونوں جوابوں کا مطلب سیم ہے, لیکن جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں اور آپ نوٹ کر لیں. پہلا ہم نے یہ یہاں پہ جو ڈیفائن کیا وہ یہ ہے, اور جو دوسرا ہے وہ اس طرح سے ہے. اسی طرح اگر آپ باقی چیپٹر کے ویڈیو چاہتے ہیں ہمارے چینل سے تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتا دیجئے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.